ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯠ ꯁꯨꯛꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅꯃꯛ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯕ इंशाल्लाह। जी हज़रत आपसे हम भी इंशाल्लाह और जो हमारे ऑडियंस है ये भी सुनना चाहते हैं जो ज़कात के बारे में जो मसले मसाइल इस वक्त सभी लोग चाहते हैं कि ज़कात देना चाहते हैं, लेकिन किस अंदाज में दे, कैसे दे और किसके ऊपर वाजिब है, कौन साहिब निसाब है, इन सब के बारे में हम सब नहीं जानते, ऑडियंस भी नहीं जानते। तो आप इसको वजाहत करके हम सबको समझाएं, इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व बनिस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, उसका एहसान है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक का ये महीना नसीब फ़रमाया, और दुआ है कि हम सब को रमज़ानुल मुबारक का ये पूरा महीना नसीब फ़रमाए और उसकी बरक़ात हम सब को अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक में बहुत से मुसलमान ऐसे हैं कि जो ज़कात देते हैं, ज़कात निकालते हैं, लेकिन बहुत से हज़रात ऐसे हैं कि जो ज़कात बग़ैर हिसाब किताब दिए निकाल देते हैं, कुछ हिसाब नहीं लगाते हैं, अटकल से ज़कात निकालते हैं। बहुत से हज़रात ऐसे हैं कि जिनको ज़कात निकालने का तरीक़ा मालूम नहीं, जिनको ये नहीं पता कि ज़कात कब फ़र्ज़ होती है, कितनी चीज़ों में फ़र्ज़ होती है। ये सब चीज़ें जो मसाइल हैं किसी को मालूम अक्सर हज़रात को नहीं होता है और ऐसे ही ज़कात दे दिया करते हैं। बहुत से कहते हैं कि हमने तो ज़कात दे दी और हम तो दीनी कामों में, मदरसों में, या कोई मांगने वाला आता है फ़कीर या कोई भी, उसको दे देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो ज़कात निकालते रहते, हमारी तो ज़कात निकल गई। कोई हिसाब नहीं लगाते हैं कि हम किस तरह ज़कात निकालें, उसका प्रॉपर तरीक़े से हिसाब लगा करके उसके बाद निकालें। ये कोई हिसाब अक्सर हम देखते हैं कि नहीं, बहुत से मसाइल मालूम नहीं होते। तो ये बहुत जो इस ज़कात के मसाइल हैं जानना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद में हम ये जानते हैं कि ज़कात कितनी चीज़ों में फ़र्ज़ होती है और कब फ़र्ज़ होती है, किस पर फ़र्ज़ होती है। तो उसके लिए हम ये देखें, ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए 5 चीज़ें होना ज़रूरी हैं, 5 शर्तें पाए जाना ज़रूरी है। एक शर्त तो ये है कि आदमी मुसलमान हो, गैर मुस्लिम है, काफिर है, उस पर ज़कात नहीं होगी, पहली शर्त ये है। और दूसरी शर्त ये है कि बालिग होना चाहिए। बालिग अगर है तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, नाबालिग चाहे कितना ही मालदार हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। इसी तरीक़े से आक़िल हो, अक़लमंद हो, होशियार हो, समझदार हो, कोई बेवकूफ़ या पागल या दीवाना जिसको शरीयत की निगाह में कहा जाता है कि ये पागल है, दीवाना है और जिस पर शरीयत के अहकाम लागू नहीं होते हैं, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। 3 शर्त हो गई। और चौथी शर्त है कि साहिब निसाब हो। अब साहिब निसाब को हम समझते हैं कि किसको कहा जाता है। देखिए, अगर किसी के पास में 4 चीज़ें हों, यानी कि सोना, चांदी और नक़द अमाउंट, कैश अमाउंट और तिजारत का वो सामान, बिज़नेस कारोबार जो आप करते हैं, वो सामान जिसको आपने ख़रीदा है बेचने की नीयत से, बेचने की मकसद से, तो ये 4 चीज़ें हो गई। अब इन चारों चीज़ों को डिटेल में अगर हम बयान करें तो मोटे मोटे तौर पर आप समझ लें कि 7.5 तोला सोना अगर किसी के पास में है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, और 52.5 तोला चांदी किसी के पास में है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। या अगर किसी के पास में नक़द अमाउंट है, यानी कैश अमाउंट है, और वो अमाउंट इन दोनों में से किसी एक के बराबर अगर हो जाती है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। इसी तरह तिजारत का वो माल जो आपके पास में है, वो भी अगर इन दोनों में से किसी एक के बराबर आप वो सामान का जो रेट है वो पहुंच जाता है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो ये 4 चीज़ें मोटे मोटे तौर पर। या अगर किसी के पास ये कम्प्लीटली नहीं है, थोड़ा थोड़ा हम सामान, अगर हमारे पास सोना है, चांदी है, तिजारत का माल है या नक़द पैसे हमारे पास में है, इन चारों को थोड़ा थोड़ा हम मिलाएं और 52.5 तोला चांदी के बराबर जो रेट है उसको मार्केट में हम पूछें क्या रेट है, उसके बराबर अगर पहुंच जाती है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है।
اور نقد جو پیسے ہیں اس کا مسئلہ یہ بھی دھیان رہے کہ کسی کے پاس پیسہ یا تو بینک میں ہے یا اپنے پاس میں موجود ہے، یا کسی کو ادھار آپ نے دیا ہوا ہے اور وہ پیسہ ملنے کی امید ہو اور وہ پیسہ نصاب کو پہنچ جائے، اور نصاب میں نے بتایا کہ 52.5 تولہ چاندی ہو اس کے برابر، یا پھر 7.5 تولہ سونا، تو اس کے برابر اگر وہ پیسہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس نقد اماؤنٹ پر بھی زکوٰۃ آپ کے فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک مسئلہ یہ بھی دھیان رہے کہ آپ کے پاس میں جو سامان ضرورت کا ہے، آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے اور گھر میں جتنے بھی ضرورت میں سامان استعمال ہوتے ہیں، برتن ہے، فریج ہے، کولر ہے، بیڈ ہے، جتنا بھی سامان آپ کے ضرورت میں استعمال ہوتا ہے وہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو سامان ضرورت سے زائد ہے، یعنی آپ کا گھر ہے، دکان ہے، مکان ہے، لیکن آپ نے اس کو کرایہ پر دیا ہوا ہے، آپ نے گاڑی خریدی ہے، اس کو کرایہ پر دی ہوئی ہے، اب اس سے جو پیسہ آ رہا ہے تو وہ ضرورت سے زائد میں داخل ہوگا۔ وہ پیسہ اگر تمام کا تمام ان چیزوں کا جو پیسہ ہے وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور اس پر 1 سال گزر جائے، ان تمام چیزوں پر 1 سال گزرنا شرط ہے، سونا، چاندی، نقد پیسہ اور اسی طرح تجارت کا مال یا ضرورت سے زائد جو آپ کا بزنس ہے، آپ کا کاروبار ہے، گاڑی ہے، دکان ہے، آپ نے کمرہ بنایا ہے اس کو کرائے پر دے دیا ہے، اس سے پیسہ آ رہا ہے، وہ تمام کا تمام پیسہ ان تمام چیزوں کو ہم ملائیں گے تو ان تمام پر 1 سال اگر گزر گیا تو یہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو ایک صاحب نصاب ہونا اور اس تمام پر 1 سال کا گزرنا، یہ شرط، یہ 5 شرطیں ہیں زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے۔ ایک چیز اور اس میں ہے کہ بہت سی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ زیورات پہنتی ہیں ناک میں، کان میں، جہاں بھی، تو یہ کہتی ہیں کہ ہم جو پہن رہے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو ہمارے پاس رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ بڑا غلط فہمی عورتوں کے ذہن میں ایک چلی ہوئی ہے، ہمارے یہاں تو ہے۔ تو ہم نے ان کو یہی بتایا کہ چاہے زیور پہنا ہو چاہے گھر میں رکھا ہو، تو کسی بھی صورت میں ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ وہ تو بول لیا میں نے۔ ہاں، اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی پیسہ اکٹھا کرتا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، حج کے لیے پیسہ اکٹھا کیا ہے، 1 سال ہو گیا اس کو پیسہ اکٹھا کرتے کرتے، اب اس کو پیسہ اتنا ہے کہ وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جی نہیں، میں تو حج کے لیے پیسہ اکٹھا کیا ہے، اس پر تو نہیں، لیکن اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگ۔ اب زکوٰۃ کے جو مصرف ہیں، یعنی ہمیں ایک آدمی ہے کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی ہے، اب ہمیں زکوٰۃ وہاں دینی ہے جہاں جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اگر ہم ایسے شخص کو زکوٰۃ دیتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دیکھیے زکوٰۃ ہم کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے مال کے اندر برکت ہو، لیکن برکت تو تبھی ہوگی جب ہم زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں دیں گے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر دے اور اس کے مال میں برکت نہ ہو۔ کوئی انسان یہ دعویٰ اگر کر کے بتا دے کہ میں زکوٰۃ دینے کی وجہ سے غریب ہو گیا، مسکین ہو گیا، مفلس ہو گیا، ایسی کوئی مثال پوری دنیا میں آپ کو نظر نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ اگر زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر آپ دیں گے تو یقیناً آپ زکوٰۃ کے برکات دیکھیں گے اور آپ اپنی مال کے اندر، تجارت کے اندر ترقی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ ہم کہاں دیں؟ تو قرآن نے اس کا ذکر کیا، انما الصدقات للفقراء، کہ فقیر، مسکین، نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، اور نمبر 3 عاملین، پھر مؤلفۃ القلوب، پھر رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ، وابن السبیل۔ یہ 8 مصرف ہیں، 8 جگہیں ہیں، 8 حضرات ہیں کہ جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور وہ انسان صاحب نصاب بھی نہیں ہے، اتنی پیسے اس کے پاس نہیں ہے۔ کوئی انسان مزدوری کرتا ہے، دیہاڑی کرتا ہے، اس کو 500 روپیہ، 200 روپیہ، 250 روپیہ ملتا ہے، لیکن اس کی ضرورت 500 اگر اس کی دیہاڑی ہے، ضرورت اس کی 600 روپیہ ہے، تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے اور صاحب نصاب بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص بھی شریعت کی نگاہ میں مستحق ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اگر زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، صحیح جگہ پر آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور دوسرا ہے مسکین۔ مسکین ہے کہ اس کے پاس نہ تو پیسے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے،
اور نہ اس کو دہاڑی ملتی ہے، کام بھی نہیں مل رہا ہے، کہیں دہاڑی پر چلا جائے، کچھ بھی نہیں ہے، مسکین ہے، تو ایسا شخص بھی شریعت کی نگاہ میں مستحق ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں آتا ہے عاملین۔ عاملین اس کو کہتے ہیں کہ جو اسلامی حکومت ہے، اور اسلامی حکومت میں کسی کو طے کر دیا جائے کہ آپ زکوٰۃ وصول کر کے لائیں، لوگوں سے اکٹھا کر کے لائیں، اور اسی پیسوں میں سے اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، یہ عاملین ہے۔ یہ اس کا مسئلہ الگ ذکر کیا، جہاں اسلامی حکومت ہوگی وہاں اس کا مسئلہ ہوگا، لیکن چونکہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اب اس کے بعد میں آتا ہے مؤلفۃ القلوب۔ مؤلفۃ القلوب اس کو کہتے ہیں کہ جو پیدائشی مسلمان نہیں ہے، بعد میں مسلمان ہوا، اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ابھی مسلمان ہوا ہے، اب اس کے پاس میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اگر زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، اور دینا بھی چاہیے۔ اسلام کی اہمیت اور ایمان کی تقویت اس کے اندر اور پیدا ہو جائے گی، اور اسلام کے پرتی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی کہ واقعتاً مسلمان اسلام کے جو ماننے والے ہیں وہ مدد کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا جو مصرف ہے، جہاں زکوٰۃ دی جائے گی، اس میں فی الرقاب کہتے ہیں کہ وہ غلام کہ جس کو بادشاہ یہ کہہ دے کہ آپ ہم کو اتنے پیسے دیں تو آپ کو میں آزاد کر دوں گا، اب اس کے پاس آزاد ہونے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دیتے ہیں تاکہ وہ آزاد ہو جائے، اپنی گردن چھڑا لے، تو اس کو آپ دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اب چونکہ غلام کا زمانہ نہیں رہا ہے تو اس کے الٹرنیٹ میں کیا چیز آئے گی، اس کے اپوزٹ کیا چیز آئے گی؟ وہ مسلمان جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جیلوں میں بند ہیں، اور یا سرکار نے کوئی ایسا مقدمہ ان کے ذمے لگایا ہے کہ اگر سرکار کہتی ہے کہ اگر آپ اتنا پیسہ ہم کو دے دیں، اس میں اتنا آپ پیسہ بھر دیں تو آپ کو ہم رہا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو اس کنڈیشن میں اگر کوئی پھنسا ہوا ہے اور اس کے پاس میں پیسہ دینے کے لیے نہیں ہے، وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے اور ضرورت مند ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اگر دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں آتا ہے غارمین، یعنی کہ مقروض۔ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اس کے پاس زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اب زکوٰۃ 1,00,000 روپے پر فرض ہو گئی، لیکن قرضہ اس کے ذمے 1,50,000 روپیہ ہے، تو زکوٰۃ سے اوپر قرض بڑھ گیا، تو اس صورت میں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ایسے شخص کو اگر آپ قرض کو ادا کرانے کے لیے اس کو پیسہ دے دیتے ہیں تاکہ اس کا قرض ادا ہو جائے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یعنی مقروض جو شخص ہے جس کے اوپر قرضہ ہے، تو آپ اس کے قرض کو اس کے دوسرے کے ذمے سے ہٹانے کے لیے اس کو پیسہ دے دیتے ہیں کہ آپ لو پیسہ لو اور آپ کا جو قرضہ ہے وہ آپ اس کو ادا کر دو، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور قرضے کے مسئلے میں ایک یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ قرض کو ادا کرنے کے بعد پھر پیسہ بچ جاتا ہے اور وہ پیسہ بھی نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جو مقروض کا مسئلہ ہے، قرضے کا ہوتا ہے نا، مثلا 1,00,000 روپے پہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اور قرض آپ کے ذمے ہے 1,50,000 روپیہ، آپ کے پاس میں اماؤنٹ ہے 3,00,000 روپیہ، قرض کتنا ہے 1,50,000، تو 1,50,000 ادا کرنے کے بعد پھر پیسے آپ کے پاس بچ جاتے ہیں 1,50,000 روپیہ یا 1,00,000 روپیہ، اور 1,00,000 پر آپ کی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اگر ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ سے زائد آپ کے پاس 1,50,000 روپیہ قرض ہے لیکن اس کو ادا کرنے کے بعد آپ کے ذمہ بچتا کچھ نہیں ہے، بس آپ کا قرض ادا ہو جاتا ہے، تو یہ مقروض کا مسئلہ ہے۔ تو ایسے مقروض کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر آتا ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سے مراد مجاہد ہیں جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، تو اب چونکہ ایسا ماحول نہیں ہے، ایسا کوئی یہاں ایسے حالات نہیں ہیں، مجاہد لوگ ہمارے یہاں پر نہیں ہیں کہ جن کو ہم پیسے دیں زکوٰۃ میں سے اور وہ اللہ کے راہ میں جہاد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ اب اس کے الٹرنیٹ میں آتی ہے جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، 4 مہینہ چلہ لگاتے ہیں، اور اس میں ایسا شخص ہے جو جماعت میں جانا چاہ رہا ہے لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، تو اس کو بھی اگر ہم زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کو پیسہ دیتے ہیں، اس کا خرچ اٹھاتے ہیں، تو اس کو جماعت میں بھجواتے ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ ایسے شخص کے اوپر بھی ادا ہو جائے گی۔ پھر آتا ہے
تعلیم حاصل کرنے والے یعنی جو طلبہ ہیں مدارس میں پڑھ رہے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو 19% ایسے ہیں جو بیچارے صاحب نصاب نہیں ہوتے ہیں. 10% ہے میں بزنس کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں اور میں ساتھ میں پڑھ بھی رہا ہوں اور میں صاحب نصاب ہوں، تو 10% ایسے ہوں گے، ان کو ہم الگ نکال دیں. 90% ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، پڑھ رہے ہیں صرف، اور ان کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، تو ہم ان کو زکوٰۃ کے پیسہ دے دیتے ہیں، تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. دین کی تعلیم حاصل کرنے والا اور اسی طریقے سے دین کو سکھانے والا، جو اساتذہ ہیں، مدرسین ہیں، ٹیچرز ہیں، آپ کو دینی تعلیم سکھا رہے ہیں، تو ان کو بھی اگر دیکھیں ہم اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان کو بھی اگر زکوٰۃ کا پیسہ ہم دے دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف اگر ہم دیکھیں تو وہ مدارس ہیں، ہم مدارس کو دیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ علماء کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کے اس دین کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. اگر ہم ان کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے زکوٰۃ دے دیں گے تو وہ ٹینشن فری ہو کر کے اس دین پر محنت کریں گے، یکسوئی کے ساتھ میں محنت کریں گے اور دین کو آگے بڑھائیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا کاروبار اور تجارت ان کا تھا، لیکن وہ زکوٰۃ علماء کرام کو بہت دیا کرتے تھے، ہدیہ تحائف دیا کرتے تھے. تو ہمیں اس صدقات و خیرات اس طریقے سے ہدیہ دے کر کے ہمیں علماء کی مدد کرنی چاہیے. تو یہ فی سبیل اللہ کے حکم میں ہے. اور علماء اور مدرسے میں پڑھنے والے حضرات، یہ علماء جو حضرات ہیں جو دینی تعلیم سکھا رہے ہیں، یہ ان کی سیلری اگر ہم دیکھیں تو اتنی نہیں ہوتی ہے مولانا. ان کی دیہاڑی اگر ہم دیکھیں، ایک مزدور 700 روپے کماتا ہے، 600 روپے کماتا ہے دن میں. اس کے حساب لگایا دیا جائے، اس کا اگر ہم حساب لگائیں تو ایک امام صاحب اور ایک پڑھانے والا، اس کی پر ڈے کی دیہاڑی بیٹھتی ہے 250 روپے 300 روپیہ. اور ہم کہتے ہیں ہماری قوم کے رہبر ہیں. ارے بتاؤ، یہ ہماری قوم کے رہبر ہیں، اور اپنی قوم کے رہبر کو ہم نے مزدور سے بھی نیچے لا کر کھڑا کر دیا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ یہ مسئلہ الگ ہے، لمبا ٹاپک ہو جائے گا. بس کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی قوم کے رہبر، اپنے علماء کو ہم آگے بڑھائیں، ان کا ایسا اسٹیٹس بنائیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے ان جیسا بننا چاہیں. تب جا کر کے ہماری یہ دینی تعلیم آگے انشاءاللہ ترقی کرے گی، اور کرتی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ کام لے رہا ہے. تو اس کے بعد میں آتے ہیں ابن السبیل. ابن السبیل وہ شخص ہوتا ہے کہ جو گھر پر تو صاحب نصاب ہے، اس کے پاس خوب پیسہ ہے، لیکن وہ سفر میں نکلا ہے، سفر میں اس کے پاس میں بیچارے کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہو. اس کو وہاں سفر میں ضرورت پڑ رہی ہے پیسے کی. اس کے پاس میں یا تو ATM ہے، ATM مشین کہیں نہیں، ATM مشین ہے تو ATM گھر پر چھوٹا ہوا ہے. یعنی تمام صورتیں ایسی ہیں جو اس کے ساتھ پیش آ رہی ہیں. تو اس کو بھی اگر ہم دیکھیں وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے میں سے دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو یہ مصرف ہیں جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد وہ رشتہ دار والا، مطلب رشتہ داروں میں کن کو دے سکتے ہیں، ہاں وہ بھی بتاتا ہوں. اس کے بعد میں آتے ہیں کہ کن رشتہ داروں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. دیکھیے، ہمارے جو چچا ہیں، ہمارے والد صاحب کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی، بڑے بھائی، چچا اور تایا. اسی طریقے سے چچی، ان کی وائف، اور اسی طریقے سے تائی جو تایا کی وائف ہے، ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے خالہ ہے، ہماری والدہ کی بہن، اور ان کے شوہر خالو، ان کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، صاحب نصاب نہیں ہے، ضرورت مند ہے. اسی طریقے سے ہمارے ماموں ہیں، مامی ہیں، ان کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ہمارا پرسنل اپنا بھائی ہے، بہن ہے، اور اسی طریقے سے ان کے بچے ہیں، بھتیجا، بھتیجی، بھانجا، بھانجی، ان کو ہم زکوٰۃ اگر دینا چاہیں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اسی طریقے سے ساس، سسر اور داماد، یعنی کہ وہ جو بھائی کے لڑکا لڑکی، وہ تو بھتیجا بھتیجی ہے، وہ سب بہن کا جو بچہ ہے وہ بھانجا ہے، بھانجی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور اگر بہن کو دیا جائے، ہاں اگر وہ مستحق ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، چھوٹی بہن یا بڑی بہن، کوئی بھی بہن ہو. اور اگر چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، جی بالکل. اچھا، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق اپنے رشتہ داروں میں سے کس کو نہیں دے سکتے؟ اب کس کو نہیں دے سکتے، یہ مسئلہ
بھی بہت ضروری ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے اصول، ایک فروع. اصول کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد، یعنی والدین کی طرف جو معاملہ بڑھتا ہے یا ننیحال کی طرف جو معاملہ جاتا ہے. ہمارے والد صاحب ہیں، ہماری والدہ ہے، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے بس ٹھیک ہے. اسی طریقے پر ہمارے دادا ہیں، دادا دادی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے سلسلہ اوپر تک. پھر ہمارا نانا نانی، اچھا ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ سلسلہ اوپر تک جو گیا اس کو کہتے ہیں اصول. پھر اسی اصول میں آتا ہے ہماری سوتیلی ماں ہے، سوتیلی ماں جس سے ہم پیدا نہیں ہوئے، ماں ہے وہ بھی، سوتیلی ماں ہے، وہ اگر زکوٰۃ کی مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ مسئلہ بہت اچھا مسئلہ ہے. اب اس کے بعد میں آتا ہے فروع. فروع کہتے ہیں یعنی کہ ہماری اولاد جو نیچے کی طرف، بیٹا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹی ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پوتا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پوتی ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے نیچے تک. نواسا ہے، نواسی ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا. اور اسی طریقے سے میاں اپنے بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو اگر زکوٰۃ دینا چاہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طریقے سے مسجد میں زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ نہیں ہوگی. کسی غیر مسلم کو، کافر کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بہت اچھے طریقے پر یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے گاؤں میں کچھ مانگنے والے حضرات آتے ہیں اور اس میں ایسے دیکھنے میں آتے ہیں جو غیر مسلم ہیں اور لبادہ اور لباس وہ مسلمانوں کا پہن کر کے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے دل میں رحم آتا ہے کہ ہاں یار بھی بیچارہ ضرورت مند ہے، اس کو ہم زکوٰۃ کے پیسوں میں سے چلو دے دیتے ہیں. آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ تحقیق کریں کہ واقعتاً یہ مسلمان ہے، ضرورت مند ہے، اور یہ جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کیے گئی ہیں قرآن کے ذریعے سے، جو ضرورت مند بیان کیے گئے ہیں، یہ اگر ان میں سے ہیں واقعتاً ضرورت مند ہیں تو آپ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ ادا ہوگی. اور اگر صحیح جگہ پر ادا ہو گئی پھر انشاءاللہ جو اس کی برکات ہیں، اس کی جو انوار و برکات، وہ انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گی. پھر آپ کی وہ شکایت نہیں رہے گی کہ ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن ہمارے مال میں برکت نہیں ہے. ہم یہ بھی اپنے اندر کھوجیں کہ ہم زکوٰۃ صحیح طریقے پر دے بھی رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے. تو باقی انشاءاللہ یہ مسائل ہیں جو بہت اہم مسائل ہیں، ان کو ہمیں اچھی طریقے پر سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی طریقے پر زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے. وما علینا الا البلاغ.